सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बाप की अहमियत इस्लाम में बहुत है। इस्लाम में बाप की अहमियत बहुत है। मैं थोड़ा सा आज उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि हमने माँ की अहमियत पर तो तकरीरें सुनी है, लेकिन बाप की अहमियत पर गुफ्तगू कम हो पाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि माँ का रिश्ता बहुत मुकद्दस है, लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने माँ की कसम नहीं याद फरमाई। अल्लाह ने कुरान में बाप की कसम याद फरमाई। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब उस शहर पाक की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और जिस शहर में आप चल फिर रहे हैं, जिस शहर पर आपके कदम लगे उस शहर की कसम, व वालिदिन वमा वलद, और बाप की कसम और बेटे की कसम। तो अल्लाह ताला ने मां की कसम कुरान में याद नहीं की, बल्कि बाप की कसम याद की। इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं कि मां पर अफजलियत बाप को है। हक के मामले में मां आगे है, जैसा कि हदीस पाक में आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा मुझ पर किसका हक है? फरमाया तेरी मां का। फिर किसका है? कहा तेरी मां का। फिर कहा किसका है? कहा तेरी मां का। कहा फिर उसके बाद किसका? कहा तेरे बाप का। हक के मामले में मां आगे हैं और अफजलियत के मामले में बाप आगे। फुक़हा फरमाते हैं कि अगर किसी को किसी शहर जाने से मां ने इजाजत दे दी और बाप ने मना कर दिया तो वो जाएगा नहीं बल्कि रुकेगा, इसलिए कि बाप वो है जिसका फरमान मानना मां पर भी फर्ज है और बेटे पर भी फर्ज है। जैसे कि बीवी शौहर की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकती, तो चूंकि वो मां है बेटे की, तो ये अफजलियत है बाप के लिए। बल्कि हदीस पाक में यहां तक आता है कि अगर बेटा नफली हज के लिए जाए या सफर तिजारत के लिए जाए और बाप कह दे तुझे नफली हज नहीं करना, तो उसके लिए फर्ज है कि वो नफली हज ना करे। ये बाप की अहमियत। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, और फरमाया कि बीच का दरवाजा है, बाप जन्नत के बीच का दरवाजा है। आप मुझे बताएं, जब आका अलैहिस्सलाम की हम ये हदीस पढ़ते हैं, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। अब जन्नत तो मिल गई आपको, मां की खिदमत करके जन्नत मिल गई, बाप को नाराज किया, दरवाजा ही बंद है। मकान के मालिक तो हो गए लेकिन दरवाजा बंद है, तो जन्नत में जाएंगे कैसे? देखो मेरे नबी की हिकमतों पे कुर्बान, मां के इन कदमों के नीचे जन्नत बता दी, लेकिन पूरा पूरा क्रेडिट जो है, पूरा पूरा सेहरा बाप के सर बांध दिया कि मां की खिदमत करने पर जन्नत मिलनी है, लेकिन उस वक्त तक दरवाजा खुलेगा नहीं जब तक कि बाप राजी नहीं होगा। बल्कि हदीस पाक में आया है, हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आराफ क्या है? आराफ, आराफ किसे कहते हैं? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आराफ एक मकाम है जो जन्नत और जहन्नम के बीच में एक मैदान है। आराफ जन्नत और जहन्नम के बीच में एक मैदान है। पूछा या रसूलल्लाह ये मैदान क्या है? तो फरमाया न वहां जहन्नम की तरह अजाब है, न वहां जन्नत की तरह नेमतें हैं। और पूछा आराफ में कौन लोग होंगे? आराफ में कौन लोग होंगे? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिन लोगों ने बाप के हुक्म की नाफरमानी करते हुए अल्लाह की राह में जिहाद किया था। बाप ने मना किया जिहाद के लिए मत जा, बाप ने मना किया जिहाद के लिए मत जा, और वो जिहाद के लिए गया और फिर अल्लाह की राह में शहीद हो गया। और अल्लाह की राह में शहीद हुआ तो कुरान ने उसको उसके बारे में क्या कहा? वमा तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। ये उसको मरसम मिला, वही मकाम मिला, वो शहीद कहलाया। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं चूंकि बाप की नाफरमानी करते हुए गया था, इसलिए शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। वो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको मकाम आराफ कहा जाता है, वहां रखा जाएगा। अपनी गुफ्तगू समेटते हुए, चूंकि एतराफ खिदमत का भी प्रोग्राम है, गुफ्तगू समेटते हुए, अगर एक घर में बाप बेटे रहते हो, एक घर में बाप बेटे, तो कम से कम बेटे पर इतना जरूरी है कि सुबह की पहली मुलाकात में बाप के लिए उठ करके खड़ा हो जाए। यानी बैठे बैठे बाप से नहीं मिल सकता। मां या बाप से पहली मुलाकात में हर दिन, अगर एक घर में रहते हो तो, और अगर घर अलग अलग हो तो जब जब मिले बाप के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो। यह बाप का एहतराम है। जब जब मिले, अगर कहीं और दोनों के मकानात जुदा जुदा हो, क्योंकि एक घर में हो तो बार बार सामना होगा, तो इस्लाम उसका मुकल्लफ नहीं करता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्अहा,
کہ اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے. ایک گھر میں رہتے ہیں تو لیکن پہلی ملاقات میں اٹھ کر کے کھڑے ہونا ہوگا, اور اگر کہیں اور رہتے ہو تو بار بار. اٹھ کے نہ کھڑے ہونے کا وبال کیا ہے؟ میں اور آپ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. آئیے ذرا امام حمیدی کی طرف چلتے. امام حمیدی نے اس کو لکھا ہے جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں بیان ہے. یہ امام حمیدی کون ہے؟ بخاری کے راویوں میں ان کا شمار ہے, بلکہ پہلی حدیث جو انما الاعمال بالنیات ہے اس میں حمیدی کا بھی ذکر ہے. اتنے بڑے محدث ہیں حمیدی, انہوں نے لکھا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے 50 سال تک رویا بیٹے کے لیے. 50 سال تک روتے روتے آنکھیں خشک ہو گئی, آنکھیں سفید ہو گئی. پھر ایک دن آیا کہ دونوں باپ بیٹے ملے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو مصر بلایا کہ اب آپ ملک شام چھوڑ دیں, مصر آئیں. تو یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھی پر بیٹھے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام تھے ہاتھی پر, ایک روایت کے مطابق تخت پر, ایک روایت کے مطابق تخت پر, ایک روایت کے مطابق ہاتھی پر. اور حضرت یعقوب علیہ السلام آ رہے تھے اونٹنی پر. تو اب باپ اور بیٹے میں جب 50 سال کے بعد ملاقات ہوئی, وہ بھی 50 سال دونوں ایک دوسرے کا انتظار کیے, تو اس کا شوق فرشتوں کو اتنا تھا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ آج ہم اجازت چاہتے ہیں کہ وہ باپ بیٹے کا ملن دیکھنے کے لیے جائیں کہ 50 سال کے بعد باپ بیٹے ملتے کیسے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں کو انتظار تھا. یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ میرا باپ جو میری محبت میں روتے روتے نابینا ہو گئے, آنکھوں کھو دی, آنکھیں سفید ہو گئی, میرا کرتا ڈالنے سے تو آنکھیں مل گئی, میرے باپ نے کتنے صدمے اٹھائے, آج میں اپنے باپ کی زیارت کروں گا. اور یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ میرا بیٹا جب کھویا تھا تو 8-10 سال کا تھا, آج 50 سال ہو گئے, اب وہ بیٹوں کا باپ بن گیا, اس کے کئی بیٹے ہو گئے, آج میرا بیٹا, اور وہ یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا. اب دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام باپ کو پہلی نظر میں دیکھ کر اتنے جذباتی ہو گئے کہ باپ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا بھول گئے. بے ادبی میں نہیں ہوا یہ, نبی تو یہ کر ہی نہیں سکتا, نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا, نبی تو خطا کر ہی نہیں سکتا. باپ کی محبت میں اتنے جذباتی, اتنے گم ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہونا بھول گئے. اللہ نے وہی فرمائی یوسف تو اپنے باپ کے لیے اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہوا, اب اس کا صلہ آپ کو یہ ملے گا, بدلہ یہ ملے گا, آج کے بعد آپ کی نسل میں اب میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا. آپ اپنے باپ کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے, اب آپ کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا, اور پھر اس کے بعد اس بات کو یوں نبھایا گیا کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر پھر کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں ہوا. جتنے بیٹے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ سب نبی ہوئے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کوئی بیٹا ہی پیدا نہیں فرمایا. آپ غور کریں, یوسف جیسا نبی اگر جذباتی ہو کر باپ کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہونا بھول جائے تو اللہ کہتا ہے کہ تیرے گھر اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آج اگر بیٹے باپ کو آنکھیں دکھائیں, باپ پر ہاتھ اٹھائیں, باپ کو گھور کے دیکھیں, باپ کو گھر سے نکالیں, باپ کو مار پیٹ کریں, اندازہ کریں. یہ مالیگاؤں شہر آج بھی ایسا ہے, بے شمار باپ ایسے ہیں جو خون کے آنسو رو رہے ہیں, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو کوئی پناہ ملے. کوئی مسجد کے پاس پڑا ہے, کوئی بس اسٹینڈ کے پاس پڑا ہے, کوئی برج کے نیچے پڑا ہوا ہے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. لوگ پہلے کہتے تھے, کیا کہتے تھے لوگ, یار جیتے جی کچھ کر لو اپنے لیے, مرنے کے بعد پتہ نہیں اولاد فاتحہ کرے گی کہ نہیں کرے گی. میں کہتا ہوں اب تو جیتے جی کے لیے بھی کچھ انتظام کر کے رکھو, جیتے جی بھی اولاد کام نہیں آئے گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اور ہمیشہ یاد رکھنا, یہ بات بالکل سچی ہے, اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس سے بہتر سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے, اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو بدترین سلوک کرے گی. ایک روایت پڑھ کے بات مکمل کرتا ہوں, ایک حدیث پاک. آج کل مالیگاؤں کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ بچے کما کر کے لاتے ہیں, خاص طور پہ اور جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے,
1,000-1,500 روپیہ ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دیتے تم خرچہ چلاؤ، گھر چلاؤ، اور یہ سب دوستوں پہ اڑاتے رہتے، موبائل پہ اڑائیں گے، پکچر میں اڑائیں گے، آوارگی میں اڑائیں گے. نہیں دیتے ماں باپ، تم چلاؤ، سب ذمہ داری تم نبھاؤ. ایسے دکھ دینے والی اولاد کبھی سکھ نہیں پا سکتی، کبھی نہیں. ایک بوڑھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لکڑی ٹھیکتے ہوئے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا جوان ہے اور پہلے میں جوان تھا، کماتا تھا تو دل کھول کے اس پہ خرچہ کرتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل خاص چیز ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم پر دل کھول کے خرچہ کرتے، بیمار پڑ جائیں تو علاج دل کھول کے کریں، ضرورت پڑے تو خرچہ دل کھول کے کریں. لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو اولاد کے لیے اچھی اچھی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں دوں گا یا دوں گی، اور جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اولاد چھپا کر کے لاتی ہے کہ میرے ماں باپ کی اس پہ نظر نہ پڑے. یہ بہت بھیانک صورتحال ہے. یاد رکھنا، آپ ولی بن جائیں، کتب بن جائیں، ابدال بن جائیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں تو آپ کی ولایت قائم نہیں رہ سکتی، چھین جائے گی. وہ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اور ایک دعا ایسی ہے جو نبی کی دعا کی برابر کا مقام رکھتی ہے. حضور علیہ السلام، اور صرف وہ نبی صرف نہیں، سید الانبیاء کی دعا کی طرح ہے. فرمایا دعا والدہ لولدہ کدعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں. امت کے حق میں حضور دعا کرے تو رد نہیں ہوتی، اور بیٹے کے حق میں باپ دعا کرے تو رد نہیں ہوتی. آج ہم پیروں سے، فقیروں سے، مزاروں سے سب سے دعا لینے چلے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا پیر تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اپنے باپ کو چھوڑ کر جاتا کہاں ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ جس کے لیے قرآن اور احادیث میں سندیں موجود ہے کہ جہاں دعا رد نہیں ہوتی، ہم جا رہے ہیں سید صاحب آپ دعا کر دو، پیر صاحب آپ دعا کر دو، مولانا صاحب آپ دعا کر دو، یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو. ارے خدمت کر، باپ کی دعا لے، ماں کی دعا لے، وہ دعا کی برکت ہے، تقدیر بدلتی. میں کہتا ہوں ولی کی دعا ولی کا درجہ رکھتی ہے، نبی کا درجہ نہیں رکھتی. لیکن باپ کی دعا تو سید الانبیاء کی دعا کا درجہ ہے. کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ باپ کی دعا نبی کی دعا کی نہیں، یہ فرمایا، آقا فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، جیسے حضور نے کہا جیسے میری دعا تمہارے لیے، حضور نے کہا میری دعا تمہارے لیے جو درجہ رکھتی ہے وہی دعا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں درجہ رکھتی ہے. اس دعا کی اہمیت کون جانتا ہے؟ عرش ہلا دیتی ہے یہ دعا، تقدیریں بدل دیتی ہے یہ دعا. اس دعا کا مقام کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں بیچارے مارے، اور مرکز دعا گھر میں موجود ہے ماں اور باپ کی شکل میں. تو میں جو حدیث آخری بیان کرنے چلا تھا کہ یہ کہ بوڑھا باپ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں جوان تھا بہت خرچہ کرتا تھا اس پر، اور اب یہ جوان ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں جبکہ میری بیٹیاں اور بچیاں بھی ہیں، اب میں اس سے مانگتا ہوں تو یہ مجھ پہ تنگی کرتا ہے، صحیح سے دیتا نہیں ہے پیسے. حالانکہ اب لوگوں کو ایسا خطرہ رہتا ہے یار میں ابا کو دوں گا، اماں کو دوں گا تو دوسرے بھائیوں پہ یہ خرچہ کر دیں گے، بہنوں پہ خرچہ کر دیں گے، اس پہ اڑا دیں گے، اس پہ اڑا دیں گے، یہ لوگوں کو ڈر رہتا ہے. میں کہتا ہوں اگر جان لٹا کر بھی باپ راضی ہو جاتا ہے تو سودا سستا ہے. اگر جان دے کر بھی باپ راضی ہوتا ہے، کیونکہ جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے تو اس سے سستا سودا اور کیا ہے. لیکن لوگ وہ کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں باپ نے جان لٹانا ہے لٹا دیں، ہمیں تو رضا سے مطلب ہے، اللہ کی رضا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہیں چھوٹی سی عمر میں ان تجربات سے گزر رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جو مسجد کے اندر پانچوں وقت جماعت میں موجود ہیں، داڑیاں بھی بڑی ہے، ٹوپیاں بھی سروں پر ہے، ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی وہ خبرگیری ان کے یہاں نہیں ہے جو ہونی چاہیے.
باپ سے اونچی آواز رہتی ہے، جبکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ماں اور باپ سے بات کرو تو پہلے حکم یہ ہے کہ ان سے اجازت لو، بغیر اجازت بات کرنا بے ادبی ہے، اجازت لو، اور اجازت لینے کے بعد ایسے لہجے میں بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے مذہب میں ماں باپ کی اہمیت، بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اس باپ نے کہا حضور وہ دیتا نہیں ہے، میں پیسے مانگتا ہوں، تو اتنے میں بیٹا بھی آ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ مجھے بہت ستاتا ہے، مجھ سے پیسے مانگتا ہے، خرچہ مانگتا ہے، تنگ کرتا ہے، میرے اور دوسرے بھی اخراجات ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق ایسا ہے کہ پہلے جوان آیا پھر بوڑھا آیا، ایک روایت ہے کہ پہلے بوڑھا آیا پھر جوان آیا۔ بہرحال اب جب یہ بات ہوئی نا، بوڑھے باپ کی بات سنی، جوان سامنے آ گیا، تو میرے آقا رونے لگے بوڑھے کی بات سن کے، اور حضور نے جو جواب فرمایا وہ یہ، آقا فرماتے ہیں اے بوڑھے، جہاں جہاں تک تیری فریاد کی آواز پہنچی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر پتھر ہر درخت ذرہ ذرہ رو رہا ہے تیری آواز کو سن کر کے۔ اور پھر اس جوان سے کہا اے جوان، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیری پوری دولت تیرے باپ کی ہے، تیری دولت پر تیرے باپ کا حق ہے اور تو اس سے چھپا نہیں سکتا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے باپ ناراض اس سے اللہ ناراض۔